अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द रेहाम खान शो और इस शो पे हम हीरो से तो मुलाकात कराते हैं। आज एक बड़ा फिल्मी हीरो, और बल्कि हीरो कैसा है आपको ऐसे बताएं कि ये ऐसा हीरो है जिसकी आंख में एक नशा है, गालों पे इसके तिल का निशा है, उस पे फिर इसकी अदा है कि दिल ले लिया है। अली ज़फ़र, बड़ा मुश्किल है जी आपको ट्रैक डाउन करना, कभी इंडिया, कभी जापान, कभी लंदन, लाहौर में नहीं नजर आते ज्यादा। आज हमने वी स्टॉक्ड यू एंड फाउंड यू। देखिए आपने कर लिया, पकड़ लिया। कर लिया, बड़ा मुश्किल था लेकिन ये बेगम को भी इतना मुश्किल होता है आपको पकड़ना? बेगम ने बस पकड़ा ही हुआ है मुझे। अच्छा साथ साथ पकड़ा हुआ है? नहीं, लेकिन वो हम ट्रैवल अक्सर साथ करते हैं। शी इज एन इंटेलिजेंट वुमन। जी शी इज, बल्कि हमारी रिसेंटली वेडिंग एनिवर्सरी थी। माशाल्लाह। तो हम फिलहाल अभी लंदन थे, फिर लंदन से कराची, फिर मैं नॉर्थ पूरा पाकिस्तान देखा मैंने। अच्छा। मुझे पहाड़ों का बहुत शौक है, तो हम लोग फिर नॉर्थ में चला गया मैं वो सारा, फिर बस पे करते करते हुए आपके साथ। अच्छा, ये वैसे बड़ी ऑड सी बात है कि अक्सर जो हीरो बनना चाहते हैं वो इतनी जल्दी शादी नहीं कर लेते क्योंकि वो समझते हैं कि इनका स्कोप खराब हो जाएगा। ऊपर से फिर बहुत सी लोगों का, जो खवातीन होंगी हमारी, जो यंगर लड़कियां कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनका ख्याल होगा कि ये जो छन्नो है ये उन पे लिखी गई है, बीच में से आ गई बीवी। तो वो तो जो समझता है, जिसके लिए जो समझता है उसी के लिए अच्छा नो। अच्छा। हाँ, और दूसरा ये कि मैंने कहा यार कि मैंने जल्दी शादी ना की तो मैं बहक जाऊंगा और भटकता रहूंगा। अच्छा, तो ये प्रिकॉशनरी मेजर मैंने लिया ताकि मैं काम पे फोकस रख सकूं। लेकिन वैसे तो शादी से पहले भी आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग थी, और मैंने कहा शायद आप कहने लगे शादी से पहले भी आपकी बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स थी। नहीं, अब इट्स अ फैमिली प्रोग्राम तो ज्यादा वी वोंट डेल्व इनटू एनी डिटेल्स अबाउट दैट। लेकिन ये बताएं कि ये जो आपका जो एक पर्सोना है, लॉन्ग बिफोर यू बिकेम अ फिल्म हीरो, उससे पहले भी मतलब एक सिंगर होने के अलावा यू आर प्रोबेबली द ओनली ऑल राउंड एंटरटेनर। यानी कि आप एंटरटेन करते हैं। जितने कॉन्सर्ट्स हमने आपके देखे हैं तो कभी लेट के, कभी लटक के, कभी मुख्तलिफ पोस्चर्स में आपने कॉन्सर्ट्स किए हैं। मुख्तलिफ पोस्चर्स में किए हैं। आई ऑलवेज फेल्ट कि अगर लोग मुझे देखने आए, कॉन्सर्ट पे आए, तो सारे एंगल दिखाऊं। हाँ, सारे एंगल मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे लेटना पड़े, जो भी है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उनको एंटरटेन करना है, और वो जो 1-1.5 घंटा है वो उनकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम हो। तो उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे लेटना पड़े, उल्टा खड़े होकर गाना पड़े, डांस करना पड़े, तो मैं करता हूँ। लेकिन जब आपके वालिदैन देखते होंगे, क्योंकि सोचते होंगे कि हम, इतना एकेडमिक बैकग्राउंड है आपका, दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर्स हैं, तो सोचते होंगे कि हमने इसको लिखाया, पढ़ाया, इतना एकेडमिक नर्डी माहौल दिया, और ये अब लेट के और लटक के गाने गा रहा है। कोई डांट वाट पड़ती थी? नहीं, आई थिंक मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये ऐसा लगता है, वो ऐसा समझते हैं कि लोगों को खुशी देना एक बहुत बड़ा एक अमल होता है। चूँकि मेरे वालिद साहब फाइन आर्ट से थे तो उनका ताल्लुक आर्ट से बहुत ज़्यादा था, और हमारे घर पे म्यूज़िकल गैदरिंग्स बहुत होती रहती थी जहाँ हारमोनियम पे अब्बू और उनके दोस्त और तबला वगैरह निकला होता था, पियानो, और तो गा रहे हैं सब पुराने गाने, सैगल के, हिम्मत कुमार, किशोर, लता, मुकेश, मेहदी हसन की गज़लें, बरकत अली, बड़े गुलाम अली खां। तो ये महफिल जमी रहती थी, और उनका लिटरेचर से मेरे दोनों वालिदैन का बहुत ताल्लुक़ रहा। तो लिटरेचर का ताल्लुक़ भी स्टोरी टेलिंग से ही है, जो फिल्मों में होती हैं या गाने में भी। समटाइम्स यू टेलिंग अ स्टोरी, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वहीं से आई, और बहुत इंकरेजिंग रहे वो इस। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही कि अपनी स्टडीज़ कंप्लीट तुमने ज़रूर करनी है, तो मैंने ग्रेजुएट किया विद ऑनर्स फ्रॉम NCA। ये वैसे पाकिस्तानी पेरेंट्स का ये क्या ऑब्सेशन है कि डिग्री याफ्ता होना ज़रूरी है बच्चे को, बाकी जो कुछ रॉक, चाहे वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहे या वो कोई बहुत ज़बरदस्त रॉक स्टार हो या फिल्म स्टार हो, लेकिन डिग्री हो। ये रिश्ते के लिए डू यू थिंक ये रिश्ते अच्छा रिश्ता हो जाता है? नहीं, डिग्री भी है। एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंगली मेरा जो रिश्ता है वो हुआ था मेरे आर्ट पे। तो मेरी जो वाइफ है आयशा, किस आर्ट पे? वो बहुत से आर्ट है मेरे अंदर, लेकिन जिस आर्ट पे हुआ था वो ये था कि वो अपनी तस्वीर बनवाने आई थी। अच्छा। तो एक होटल की लॉबी में जहाँ मैं पोर्ट्रेट्स बनाता था, तो जब वो बनवाने आई तो वैसे तो उस होटल की लॉबी में बड़ी ख़वातीन आई थी, बड़े लोग इसी शादी एक से ही कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने वो कर ली। पोर्ट्रेट्स बहुत सी की बना सकते हैं, लेकिन शादी एक से कर सकते हैं। फ्रेम बहुत सी हुई, लेकिन घर एक ही आई। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि उनको
ان کو بھی شوق ہے. ان کا خیال ہے کہ شادی ایک سے زیادہ کی جائے تو بہتر ہے. نہیں, یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے. ہاں, میرے خیال میں مرد ایک عورت کو سنبھالنا ہی بڑا ایک کام ہوتا ہے, دو کو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. میری کالج خان صاحب نے اتنی دیر بالکل ایک ٹائم پہ ایک ٹھیک ہے, میں وہ فلاسفی کالج کے زمانے میں تھی ایک دفعہ 2-3, تو میں بہت پھنس گیا تھا. اچھا, کیونکہ وہ بڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو 2-3 فونز رکھنے پڑتے ہیں نا پھر, اس زمانے میں تو وہ لینڈ لائن ہوتے تھے نا. اچھا, لیکن وہ یہ کہ ایک آئی ہوئی تو دوسری بھی کئی دفعہ آ جاتی ہے, تو پھر آپ کیا کریں. ایسا ہو جاتا ہے کہ سمینا کو شاہین بول دیں غلطی سے, وہ ایسا ہوا ہے؟ نہیں, آئی واز آلویز شارپ ود مائی تھاٹس, لیکن ایسا ہوا ہے کہ شاہینہ آئی اور شاہین بھی آ گئی اس میں. یعنی کہ آپ نے زندگی پوری مطلب لائک فلی انجوائے. I always believe کہ ہاں زندگی, اور میں جیسا ہوں میں ویسا ہی. اچھا, پاکستان میں میں نے یہ کانسیپٹ نہیں دیکھا. پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ڈرا کے رکھنا یا رلا کے رکھنا, اور بہت زیادہ ہماری جو میوزک بھی ہے وہ بہت زیادہ دیوداس اسٹائل, یعنی کہ رونا دھونا, اور خواتین تو ہمیں میرا خیال ہے ڈراموں میں روتی ہوئی خوبصورت لگتی ہیں. آئی تھنک ہمارا جو اوور آل ایک ہمارا جو کتھارسس ہوتا ہے نا, بیکاز ہم ایک کلوزڈ سوسائٹی ہیں, ہمارے بہت سے کمپلیکسز ہیں, بہت سے مسائل ہیں, اور عورتوں کے ساتھ تو مجھے خاص طور پہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہی زیادتی ہوئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے. بیکاز عورت کا جو کانسیپٹ ہے کہ اس کو گھر کے اندر, کچن کے اندر تمہارا کام کھانا پکانا اور بس, اور میں باہر نکل, مجھے اس سے بڑا سخت اختلاف ہے. نہیں, لیکن عورت اگر کچن کے اندر کھانا وانا نہیں بنائے گی اور گھر نہیں سنبھالے گی تو پھر علی ظفر باہر جا کے کانسرٹس کیسے کرے گا؟ میں کہتا ہوں وہ بھی کرے, اگر اس کا دل کرتا ہے کرے, میرے لیے کھانا بنانا. پھر بچے کون پالے گا؟ بچے بھی پالنے چاہیے عورت کو, یعنی کہ سب کچھ کرے, یہ تو پھر زیادہ مطلب اوکھا ٹائم آپ نے دے دیا. اس کی چوائس ہونی چاہیے, اس کے پاس فریڈم ہونا چاہیے کہ, اور کوئی بھی چیز جبر سے نہیں کروانی چاہیے. اگر وہ خود اپنے پیار سے مجھے کھلانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں خود جا کے سینڈوچ بنا کے کھا لوں گا. ایسا کیوں کہ اس کی ایک ذمہ داری, اور وہ اس چیز پہ جج ہو رہی ہے کہ یہ کتنا اچھا, وہ بھی چیزیں ضروری ہیں. عورت کا کام ہے کہ بچے اچھی طرح پالنے, ان کو ریز کرنا اور خیال رکھنا. فیملی ایز اے یونٹ کام کرتی ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ مرد جو ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت ایک ڈومیننس کا جو ایلیمنٹ ہے عورت کے اوپر اتنا زیادہ کہ عورت ہمیشہ ڈری سہمی. اچھا, مجھے تو لگتا ہے ہمارے جو کلچر میں ہے وہ مرد زیادہ بیچارے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا, میں تو پاکستان اسی لیے آئی تھی کہ کوئی جائے میرے دوپٹے رنگوانے کے لیے, کوئی جائے میرے لان کے سوٹس اٹھانے کے لیے جائے. بہت لکی ہیں پھر. نہیں ہوا نہیں, ریالٹی واز ویری ڈفرنٹ. میں آئی اس لیے تھی, لیکن آئی تھاٹ کہ پاکستانی کلچر میں خواتین کو کچھ پریولیجز بھی ہیں. بالکل ہیں, مجھے لگتا ہے اور زیادہ ہونے چاہیے, اور زیادہ ہونے چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. اچھا, میں یہ نہیں کہتا کسی ایک کو کم کرے, ایک کو زیادہ کرے. تو نہیں ہے کہ اور جو فیمیل فالوئنگ ہے اس میں اضافہ ہو, ملٹیپلائی ہو, وہ ہو جائے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اسی طرح جس طرح آپ نے پیرنٹس کی بات کی, سوری ٹو کٹ یو, جو ڈگری والا, کچھ ہمارے نا کلیشز بنے ہوئے سوسائٹی میں, جو ڈگری والا کانسیپٹ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچہ جو ہے, بچے کے پاس فریڈم ہونا چاہیے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے. جس میں اس کا من ہے, جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے, دلچسپی ہے, وہ بیسٹ کر سکے گا. تو اس کو وہ کرنے دینی چاہیے, اس کو پنپنے دینا چاہیے اس اپنی دنیا کے اندر. ہاں, میں یہ نہیں کہ بدماش بن جائے جا کے, جو بھی ہے. آج کل بڑا ویسے لوکریٹو کریئر ہے, گاڑیاں شاڑیاں توڑنے کا, اگر آپ کو اسکل آتا ہو, ساری چیزیں. لیکن یہ کہ اس کو کرنے دیں, اور پھر جادو دیکھیں. پھر ہم بچے کس لیے پیدا کر رہے ہیں؟ ہم تو بچے اس لیے پیدا کر رہے ہیں, اسپیشلی اگر پتر ہو جائے گھر میں, تو وہ تو اپنا خواب پورا کرنے کے لیے کرے, یہ تو نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے. تو بڑی زیادتی ہے, لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہے. اگر اس کا دل نہیں ہے اس چیز میں اور آپ اس کو فورس کریں تو پھر آپ کا جو پیارا سا بیٹا ہے, اگر وہ پیانو نہیں بجانا چاہے گا تو میں اس کو 2-3 بار کہوں گا کہ یار بجا کے دیکھ لو, تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. بھی لگا سکتے ہیں. نہیں, کبھی بھی نہیں. بچے کو کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھانا بچے. اچھا, ہاں, اور نہیں عورت پہ. کیا زبردست بات کی. اس سے پہلے کہ میں رونے شروع ہو جاؤں, لیٹس ٹیک اے بریک, وقفہ لیتے ہیں, کچھ ہی لمحوں میں واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں درہام خان شو. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کرشی, اور ساتھ ہی میں ہمارے اسپانسرز ہیں آلپز اور فینکس بیٹریز بنانے والے, اور ہمارے ساتھ آج تعاون کر رہے ہیں علی ظفر صاحب. اچھا علی, یہ کیا بات ہے, آپ کے اوپر ایک بہت زیادہ تنقید ہے. ایک تو مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے آپ کو واپس پاکستان میں ڈھونڈنے کے لیے. یہ جو آپ روز انڈیا چلے جاتے ہیں, 5 سال آپ نے بالی ووڈ انڈسٹری میں ان کا جینا حرام کر دیا ہے, کچھ ان کے ہیروز کو بھی کچھ کرنے دیں.
نہیں بالکل وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی سلمان خان نے کتنے کروڑوں روپے کا بزنس کیا ہے اپنی اگلی فلم سے. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ کیونکہ آپ لوگ تنقید تو کرتے ہوں گے کہ جی کیوں پاکستان برا تھا, انڈیا کیوں جا کے فلموں میں کام کریں؟ ہاں نہیں, اس کے مختلف پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے ملک کی ریپرزنٹیشن چاہے وہ انڈیا ہو یا دنیا کو کوئی بھی ملک ہو اس میں بڑی اچھی طرح کرنا چاہتا ہوں. دوسری میری ایک یہ چیز یہ تھی کہ ایز این آرٹسٹ آپ چاہتے ہو کہ یار آپ کا کام پوری دنیا میں دیکھا جائے. تو اسی طرح جب مجھے آفر ہوئی جو میری پہلی فلم تھی تیرے بن لادن ایز این ایکٹر, اور اس وقت میں زندگی کے ایسے پوائنٹ پہ تھا جہاں میں کچھ اور بھی کرنا چاہتا تھا. میں نے سنگنگ کر لی تھی, کانسرٹس کر لیے تھے, دنیا پھر لی تھی. تو میں نے کہا یار ایکٹنگ کرنی چاہیے فلمز میں. تو یہ مووی مجھے آفر ہوئی اور اس کا مجھے کانسیپٹ بہت اچھا لگا. تو جب وہ کی کانسیپٹ کیا کہ پاکستانی رپورٹر ایک پاکستانی رپورٹر بنے کہ پاکستانیوں کو رپورٹر بننے کا کیا شوق ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ تھا کہ ایک پاکستانی رپورٹر ہے اور جو فیک نیوز چلا, ہاں جو امریکہ جانا اس کا خواب ہے. چونکہ ہمارا یہ بڑا ہوتا ہے نا کہ امریکہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن سب جانا بھی وہاں چاہتے ہیں. تو امریکہ جانا اس کا خواب ہے اور اس کے لیے وہ ایک فیک اسامہ ٹیپ بناتا ہے کہ میرے پاس اسامہ کا پتہ مجھے پتا ہے. اور پھر وہ جس طرح امریکہ پہنچتا ہے, بڑے بڑے اینکرز بنے ایسے تو اس پہ وہ فلم تھی. لیکن مجھے وہاں پہ کام کر کے تھرو آؤٹ ایک خواہش رہی جب بھی میں وہاں کام کرتا تھا کہ یار پاکستان کی فلم انڈسٹری کیوں نہیں ایسی اور یہ کب ایسی ہوگی. اور بڑا دکھ ہوتا تھا کیونکہ یہاں بہت سی وجوہات ہیں. چونکہ ہم نے پچھلے 20-30 سال اس کو بالکل اگنور کیا اور برا بھلا کہا. برا بھلا اس لیے بھی کیونکہ وہ جو کانٹینٹ پروڈیوس جس طرح کا ہونا شروع ہو گیا, ایک خاص قسم کا وڈیرا کلچر اور بدماشی اور وہ سارا چیز جو کہ پروپیگیٹ ہوئی, وہ سارا فیملیز نے جانا چھوڑ دیا سنیما اس لیے بیکاز ان کو کوالٹی کانٹینٹ ہی مل رہا تھا. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو کوالٹی کا کانٹینٹ دیں گے تو یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ یار کمپٹیشن اور وہ ایسے. دیکھیں آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, میں اس دن وہ دیکھنے گیا بجرنگی بھائی جان, اور ابھی میں جا رہا ہوں وہ دیکھنے کراچی سے لاہور ایک فلم آئی ہے اور رانگ نمبر بھی دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے سنیما والوں سے پوچھا, میں نے ساری دیکھ لی ہیں. انہوں نے کہا کہ رانگ نمبر جو ہے, اور ایون ایک اور پاکستانی فلم مائرہ اور ہمایوں سے بن روئے جی, انہوں نے کہا کہ رانگ نمبر اور بجرنگی تقریباً بزنس, اور بن روئے بھی بہت اچھی جا رہی ہے, سب فلمیں اچھی جا رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ نے جہاں بہتر کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کیا تو وہ ایک چھوٹے بجٹ کی بنی ہوئی فلم ایک کروڑوں کے اور ایک بہت بڑے سپر سٹار کی فلم کے سامنے بھی کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ بجرنگی بھائی جان از اے ویری گڈ فلم, ویری ویل ریٹن فلم, اور obviously a big star. لیکن آئی تھنک پاکستانی چاہتے بھی ہیں, کچھ ہمارا ایک نیشنلسٹ پرائڈ بھی ہوتی ہے کہ پیٹریوٹزم ہی کے لیے ہماری اپنی فلم ہو, ہمارے اپنے لوگ ہوں, ہمارے اپنے ایکٹرز ہوں, ہمارا اپنا کلچر ہو اس کے اندر دکھایا جائے تو وہ ہم جا کے دیکھیں. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب پاکستانی ہیروز ہمارے جب جاتے ہیں اور انڈین جو ہماری ہیروئنز ہیں اس سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. That's also true. کہ اوور شیڈو کر دیتے ہیں کہ ہیروئنز کو ہمارے ہیروز خوبصورت لگتے ہیں زیادہ. یہ آپ I'm calling a spade a spade. لیکن کیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ یار مجھے پاکستان میں فلم بنانی ہے اور ایک اچھی کوالٹی کی فلم بنانی ہے. تو میں سب کچھ چھوڑ کے, مجھے جو 2-3 فلمز کی آفر تھی ان کو چھوڑ کے, چونکہ فلم بنانا پروڈیوس کرنا اور وہ میں لکھ بھی خود رہا تھا, وہ سیکریفائس مانگتی ہے. تو آئی ہیڈ ٹو کلوز مائی سیلف کمپلیٹلی اینڈ سٹ ان اے روم اینڈ رائٹ. اور میں نے 6-8 مہینے لکھا, اور ایک دیوسائی فلم کا نام ہے, اور مجھے ناردرن ایریا سے بہت فیسینیشن ہے پاکستان کے پہاڑوں سے. تو پھر میں وہاں گیا, میں وہاں رہا, میں نے دیکھا, اس کو فیل کیا, اسکردو, ہنزا, دیوسائی, استور, وہ سب جگہ. اور میں نے سوچا کہ پاکستان کا یہ جو سائڈ ہے یہ کس طرح دنیا کو دکھائی جائے. اور ایک وہ فلم ہے اور 2-3 پروجیکٹس جو ہے میرا جو اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے میں نے یہاں شروع کیا تھا کہ پاکستان. شوٹ تو نہیں کیا نا؟ نہیں, شوٹ نہیں کیا. پھر میں دیوسائی پہلے دکھاؤں گی کیونکہ آف کورس یہی میں سوچتی تھی کہ جب بھی, کیونکہ پاکستان اتنی خوبصورت جگہ ہے اور اتنے خوبصورت لوگ ہیں, اتنی خوبصورت لوکیشنز ہیں, ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے شوٹ ہی نہیں کیا, اچھی کیمراز پہ شوٹ نہیں کیا کہ ہم اپنی لوکیشن دکھا سکیں. ویسے تو مجھے تو پرانی لالی ووڈ کی فلمز بھی بڑی پسند ہے, مجھے تو آئی کوائٹ انجوائے دیم. بالکل, کئی فلمیں بہت اچھی ہیں ہر جگہ چیڑ کے درخت ہوں اور وہاں سے درختوں کے پیچھے خواتین لٹک رہی. لیکن that would be quite nice. درختوں کے پیچھے بھاگنے والا زمانہ اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے. واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو پوری فلم ہی واٹس ایپ پہ ہو. That's true. لیکن پھر بھی وہ جو فلم
क्या वजह है कि फिल्म की जो पावर है हमने पाकिस्तान में शायद रियलाइज़ नहीं की. एक ज़माना था उर्दू ड्रामास हम देखते थे कि इंडिया में कितने मशहूर थे, मिडल ईस्ट में और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में भी, जहाँ भी उर्दू बोली जाती थी और समझी जाती थी. लेकिन हमारा कंटेंट जो स्क्रिप्ट्स का भी है वो अब ज़वाल पजीर है. वो इसीलिए ना कि जब आपने अपनी रिवायात को, फिल्म मेकिंग की रिवायात को, स्क्रीन प्ले कैसा होता है फिल्म का, फिल्म की स्टोरी टेलिंग ही अलग है. वो ड्रामा नहीं है, वो टेलीफिल्म भी नहीं है, वो फीचर फिल्म है. तो वो जो रिवायत है क्रिएटिविटी की फिल्म के हवाले से, वो अब दोबारा बननी शुरू होगी. और जब वो इंडस्ट्री डिमांड करती है एक्सपर्टीज, तो फिर लोग ट्रेन करते हैं अपने आप को उस तरह से कि यार अब पाकिस्तान में 300 फिल्में बन रही हैं, 100 फिल्में बन रही हैं, तो राइटर्स की ज़रूरत है. और एक फिल्म इतना बिजनेस कर रही है तो मैं इतने पैसे एक स्क्रिप्ट का ले सकता हूँ, तो हाँ अब मैं राइटर भी बन सकता हूँ. और मैं अब्बू को जाके कह सकता हूँ कि अब्बू मैं एक फिल्म लिखने के 5 लाख भी चार्ज कर सकता हूँ, जो कि डॉक्टर शायद एक ऑपरेशन का करता है. तो जो भी उस तरह की सब चीज़ें होती, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड ऑल्सो दैट फिल्म इंडस्ट्री इज़ एन इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री को यूज़ करके, इस इंडस्ट्री के थ्रू कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, और उस मुल्क की इंटरनेशनल पीआर, उसका कल्चर प्रोपिगेट कैसे होता है इंटरनेशनली, और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बॉलीवुड को बाकी इंडस्ट्रीज भी, बिल्कुल, तो बाकी इंडस्ट्रीज और उससे एफिलिएटेड है बाकी इंडस्ट्रीज, फैशन इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्री, टूरिज्म जैसे आप कह रहे हैं, व्यवसाय की बात. बिल्कुल, आप लोगों को दिखाएं कि यार ये देखो पाकिस्तान, लोगों को पता ही नहीं है. मैंने जब रेकी की अपनी और मैं तस्वीरें भेजता था बाहर, लोग तो कहते थे इस पाकिस्तान ऐसे. एंड इवन व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं आगे तक गया हूँ और मैं हुंजा जाके मैंने देखा है, तो मैं हैरान रह गया कि यार ये पाकिस्तान है. और हम खुद ही अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें ट्रेन किया गया है कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी. मैं कहता हूं इसके अलावा ये भी वजह है कि वहाँ पे अगर कोई भी आम पाकिस्तानी जाना चाहेगा तो बच के आएगा कि नहीं आएगा. सड़कों के बारे में भी आपसे पूछेंगे कि एक्सेसिबिलिटी भी, हमारी जो खूबसूरत लोकेशंस हैं वहाँ तक एक्सेसिबिलिटी भी बड़ी कम है, और वहाँ पे फिर क्रू लेके जाना. हैरान रह गया था कि अब जो कई सड़कें वो बन रही हैं हुंजा में, वो आगे खैबर पास तक, वो चाइना के साथ मिलकर ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है, वो जो चाइना ने बनाई हो या ईरान ने जितना पोर्शन बनाया वो ठीक होता है, लेकिन इस तरफ से कैसे पहुंचे वहां तक, बनाना चाहिए. बिल्कुल. वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा आएंगे, इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे. टेकिंग अ ब्रेक हियर. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं दरहाम खान शो. हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं करशी, साथ ही में हमारे साथ तावन किया है ऑल्पस और फिनिक्स बैटरीज बनाने वालों ने अली जफर. जुगनुओं से भर दे आंचल से शुरू किया आपने और अब घर को अवार्ड से भर दिया है. It's been a long journey. It has been a long journey, but actually remarkably short also, because जो achievement रही है, and जो मैं इस प्रोग्राम से मेरा मेन मोटिवेशन क्या होती है कि जब कोई एस्पायरिंग लड़का जो किसी फील्ड से भी जिसका ताल्लुक हो, और वो अली जफर जितना मल्टी टैलेंटेड बनना चाहे, वो मल्टी टास्किंग भी कर रहा हो. जैसे मेरे पास एक सवाल लिखा हुआ है कि शादी भी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए, फिल्मों में काम करना मुश्किल नहीं है. तो व्हाट इज योर एडवाइस टू एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स? आई नेवर लुक फॉर शॉर्टकट्स. आई वर्कड वेरी वेरी हार्ड. पाकिस्तानी पासपोर्ट है? हाँ. नहीं, शॉर्टकट ना हो. और तो हम तो बहुत इस बात को बड़ा एडवर्टाइज करते हैं कि हम शॉर्टकट में तेज हैं, जुगाड़ में तेज हैं, प्लेजरिज्म में बहुत तेज हैं. मैं इन चीज़ों में बहुत फजूल हूँ. अच्छा. मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे मतलब वालिदैन चूँकि प्रोफेसर थे और घर चलाना एक टास्क होता था, तो आइसक्रीम भी उनसे मांगने में मतलब सोचते थे कि ये 3 रुपए का कप है, मिलता है तो उनके पैसे लगेंगे. तो आई हैव अर्नड इट फॉर माई सेल्फ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. क्योंकि मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी भी 2 नंबर तरीके से कुछ नहीं कमाने की कोशिश की. लेकिन इन प्रैक्टिस आजकल लोगों का ये भी कहना है कि मे बी आपकी जो बात है 40 साल पहले, 50 साल पहले वैलिड हो, लेकिन आजकल तो उसी की इज्जत की जाती है जो 2 नंबरी से शॉर्टकट मार के ऊपर पहुंच जाए और उसको सलूट हो. एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं हम छोटे से घर में अपने वालिद साहब के साथ बैठा था और मेरा करियर डिस्कस हो रहा था, और वो चाहते थे कि मैं CSS करके CSP ऑफिसर बनूं, और मैं 16 साल का था. और मैंने कहा कि बाबा क्या होगा जब मैं CSP ऑफिसर बनूंगा? तो उन्होंने कहा तुम्हारे आगे ही गाड़ी होगी, एक पीछे होगी, तुम फॉरेन सर्विस में जाओगे, जैसे गुजरोगे सलूट करेंगे लोग. तो मैंने कहा बाबा मैं चाहता हूँ कि जो सलूट करने वाला हो ना, वो मेरी पोस्ट की वजह से मुझे सलूट ना करे, वो मेरे काम की वजह से करे कि जो मैंने ज़िंदगी में किया हो.
میں وہ ارن کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ایک رسپیکٹ جو اپنے کام سے اچیو کرتے ہیں, وہ لال بتی تو کوئی بھی لگا سکتا ہے چھت پہ. اور میرے بھی کئی دوست ہیں کہ کسی نے مجھے پک کیا اور وہ دیکھو یار یہ چیک کر میں کہتا ہوں یار ریلیکس کر, کیا ہو گیا. تو مطلب چیزوں سے, مٹیریل چیزوں سے رسپیکٹ حاصل کرنا, بڑا گھر, بڑی گاڑی, یہ وہ بہت ایزی ہے. جس کے پاس پیسہ وہ آرام سے کر سکتا ہے. لیکن سیرت سے اور اچھی چیز سے رسپیکٹ گین کرنا, وہ لمبی آپ کے مرنے کے بعد تک بھی جاتی ہے. وہ تو گاڑی جس دن گئی اور ابو گئے اس دن آپ بھی گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تک میری کوئی لیگیسی رہے. تو کیا وجہ ہے کہ باقی لوگ یا زیادہ لوگ آپ کی طرح نہیں سوچتے؟ مجھے واقعی, کیونکہ یہ واقعی مجھے ایک ینگ لڑکے نے کہا, اور بلکہ میرے ایک خیر خواہ نے کچھ عرصہ پہلے, میں کسی اسٹیٹ بلڈنگ کے ساتھ سے گزر رہی تھی تو انہوں نے مجھے دعا دی, اور دعا کیا تھی کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے آگے پیچھے کانوائے ہوا. اب میں نے اس کو آگے سے کیا جواب دیا, وہ ساری عمر شاید رہا یاد ہے کہ میں نے کہا چاہیے تو ہمیں یہ کہ ہم سارے مروٹیز چلائیں اور جاگرز پہن کے کام کریں, کیونکہ وی ہیو ٹو کلوز دا گیپ. تو اس قسم کی دعائیں نہ دیں. لیکن یہ کیوں کلچر بیٹھ گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو خطہ ہے, یہ علاقہ ہے پنجاب کا, یہ سارا یہ رورل, یہ فیوڈلزم ظاہر ہے ہماری ہسٹری کے اندر وہ ایک فیوڈل کلچر رہا ہے. اور پاکستان بننے کے بعد جو ہم نے سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ہم نے اس کی جڑ کاٹی نہیں, وہ رہی. اس لیے جو آج بھی یہاں پہ جو فیوڈل ہے اس کی کہتے مزارے سلام سیر وہ اسی کو وہ مانتے ہیں کہ سارا ہے. اور وہ بیٹھا ہوا ہے چودھری, یا بھائی چال آ تو تینوں دے دوں گا 200 روپے. تو وہ ہے جس کی یہاں زیادہ گاڑیوں کا کانوائے جتنا بڑا ہے اس کی عزت نہیں زیادہ کہ بڑا آدمی ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو بڑے ہم نے محنت کر کے بڑے سالوں میں پالا ہے نا. تو اتنے ہی سال لگیں گے اسے ریورس کرنے میں اگر ہم آج سے شروع کر دیں, ویسے تو نہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینز ہیں, جو لیڈرز ہیں, وہاں سے سٹارٹ کریں کہ یار میں نہیں ٹریول کرتا کانوائے میں, یا میں اس طرح کی ہمیں وی آئی پی کلچر اور جس طرح وہ سارا ہے ہم لوگ اسے شن کرتے ہیں. لیکن ہم نے تو ریورس گیئر لگائی ہوئی ہے. ہم نے ریورس گیئر لگائی ہوئی ہے کہ یار نہیں اور زیادہ کرو یا جو بھی. لیکن آئی تھنک آپ نے مونچھوں کا سائز دیکھا ہے, مونچھوں کا سائز بھی جو ہمارے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں مجھے پتہ نہیں کیوں کچھ چیزیں مطلب اب اگر کوئی دیکھ رہا ہے بڑا بیٹھا ہوا تو وہ دیکھ لے کہ ہماری جو جنریشن ہے نا سر وہ بدل گئی ہے, تھوڑی اور بدل رہی ہے. تو ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ کون کتنا پاک صاف ہے, ویسٹ کوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے نہ. What is with the waist coat ویسے؟ I don't know کہ waist coat makes you an M&A. ہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. اور ویسے تو ہماری کے پی کے کا کلچر تھا, and I protest کہ یہ اب سب نے اڈاپٹ کر لیا ہے. کے پی کے کا تو کلچر تھا کہ واسکٹ, لیکن یہ واسکٹ گوز ود کہ میں جاگیردار. وہ کچھ وہ بن گئے ہوئے نا کہ سیاستدان ہے تو وہ ایسا ہوگا, بڑے بڑے لوگ. اگر سنگر ہے تو اسپورٹس مین ہے تو وہ ایسا ہوگا. یہ تو یہ کلیشز میرے خیال میں بس انسان اچھا. ویسے آپ کے بال بہت شارٹ نہیں ہیں فور راک سٹار. دیکھیں شادی شدہ راک سٹار اور راک سٹار میں فرق ہوتا ہے نا. لیکن آج کل ویسے بھی چھوٹے والوں کا فیشن. اچھا آج کل فیشن کبھی بڑے کر لیتا ہوں, یہ جتنے لڑکے سن رہے ہیں خاص طور پہ میرا بیٹا اور آپ کا بیٹا, راک سٹارز کے لیے ٹپ ہے کہ آج کل فیشن ہے شارٹ بالوں کا, تو پلیز کٹ یور ہیئر. ٹیکنگ اے بریک ہے اور کچھ ہی لمحوں میں واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ارحام خان شو. ہمارے مین اسپانسرز ہیں کرشی, ساتھ ہی میں آلپس اور فینکس بیٹریز بنانے والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. علی ظفر, سنگر, سانگ رائٹر, آرٹسٹ, اب فلم رائٹر, فلم پروڈیوسر. لیکن جو چیز ہم کو سب سے زیادہ اپیل کرتی ہے از دا فیکٹ کہ علی ظفر کو کیا وجہ ہے کہ زیادہ احساس ہے کہ وہ پاکستان میں اگر بچیوں کی تعلیم پوری نہیں ہو رہی یا ان کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع نہیں مل رہے, تو علی ظفر بذات خود انفرادی طور پہ اس کو کیوں کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ وہی ریزن ہے جی, جو ہر چیز میں ریزن ہے کہ جن کی رسپانسبلٹی ہے وہ اتنا رسپانسبلی اسے دیکھ نہیں رہے. ایجوکیشن شوڈ بی ان دا فور فرنٹ. ہمیں تو ایجوکیشنل ایمرجنسی ہونی چاہیے. اب میرا ایجوکیشن سے, چونکہ میرے والدین ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو ایجوکیشن از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, جو کہ کاز ہے جو میری فلم سے بھی جڑی ہوئی ہے ایک طرح سے. تو مجھے ایسا لگا جس طرح آئی آلویز بلیو کہ جب خدا آپ کو کوئی چیز دیتا ہے نا تو آپ کو واپس لوٹانی ہوتی ہے اس کے لوگوں کو. تو اگر پاکستان میرا ملک ہو, اور مجھے دو کازز میرے بہت قریب ہیں, ایجوکیشن اور خواتین اور جینڈر.
تو میں نے ریسنٹلی جو ہے اباؤٹ 80 لڑکیاں جو ہیں 80 لڑکیوں کی ایجوکیشن اپنے سر پہ لی, کیونکہ مجھے لگا کہ یار یہ لڑکیاں اتنی پرومسنگ لڑکیاں ہیں اور یہ آگے جا کے بہت کچھ کر سکتی ہیں زندگی میں. اور وہ 80 کا مطلب 80 نہیں ہوتا, وہ 88,000 پھر 80,000, کیونکہ وہ آگے 5 لوگوں کو پڑھائیں گی, 10 لوگوں کو پڑھائیں گی, اور پھر ایک چینج چلتی ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے پتا چلا کہ ایک اسکواش پلیئر ہے, ایک لڑکی جی اسپائرنگ, اینڈ شی وانٹیڈ ٹو, اس کو کوئی کسی نے اسپانسر نہیں دیا, کسی نے گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا, سو میں نے سپورٹ کر دیا. تو میں اگر خدا مجھے تھوڑا بہت جو بھی دے رہا ہے, جتنا دے رہا ہے, میں لے کے کہاں چلا جاؤں گا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بیسکس ہیں جو ہم سب کو کرنے چاہیے. اچھا, کیا یہ بیسکس حکومت کی آبویسلی ہیں, تو سوک سوسائٹی اور آپ لوگوں جیسے اویئر لوگ, میں نے شہزاد روئی سے بات کی, بلکہ انفیکٹ جتنے لوگ میں نے پروگرام پہ بات کی ان کی پرسنل سٹوریز ہیں اسٹرگل کی, لیکن وہ اس اسٹرگل سے گزر کے پھر بھول نہیں گئے لوگوں کو, انہوں نے واپس انویسٹ کیا ہے کمیونٹی میں. لیکن کیا ایز سوک سوسائٹی سب سے زیادہ رول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کو بتائیں کہ جی 80 لڑکیاں میں سپورٹ کر رہا ہوں, آپ کیوں اپنی ذمہ داریوں سے بری و زما ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ڈو وٹ آئی ول ایکسپیکٹ یو ٹو ڈو. وہ یہی ہے نا کہ مطلب کئی اب ٹویٹر از اے ویری گڈ میڈیم, تو اس پہ I used to think so, I don't think so anymore. تو اس پہ اگر کوئی چیز ہمیں لگتی ہے تو اس پہ سی ایم بھی ہیں, اس پہ ڈفرینٹ لوگ ہیں, تو میں ان کو لکھ دیتا ہوں کہ سر یہ دیکھیں یہ چیز ہو رہی ہے, اس کا کچھ کریں. اینڈ ہی از ریسپونڈیڈ آلسو سم ٹائمس. اور جب بھی کبھی فیک اکاؤنٹ اور نو آئیڈیا, بٹ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو یہ چیزیں مطلب آئی پرسنلی اف آئی لاسٹ آئی میٹ دا سی ایم فار سم تھنگ, بلکہ مجھے فلائٹ پہ ملے تھے سی ایم پنجاب جی, اور میں نے ان سے کہا سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے, اور وہ بلکہ خود اٹھ کے آ کے بیٹھے میرے پاس, ان کا بڑا پن تھا. اور میں نے کہا دیکھیں ملک کو یہ چیزیں چاہیے اور یوتھ اس طرح دیکھ رہی ہے, تو آپ پلیز کچھ کیجیے ان چیزوں کے بارے میں. انہوں نے کہا آپ مجھے لکھ کے دیں اپنا کانٹیکٹ جو بھی ہے, نہیں کال می آلسو. پھر ساتھ گانے کی بھی فرمائش کی کر دوں گا میں, لیکن یہ گانا تو سناؤ. نہیں لیکن آئی تھنک کہ ہاں مطلب دیکھیں ہمیں اپنی طرف سے تو کرنا ہی کرنا ہے, اینڈ وی آل شوڈ ڈو اٹ. مطلب وہ ٹائم دیکھیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دیں سوچنا کہ کوئی مسیحا آئے گا اور آپ کے لیے جادو کی چھڑی سے کھڑک کر کے سب کچھ ٹھیک کر جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. ہمارے اوپر, ہر کسی کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, اور ہمارے اوپر یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہم نمائندے چوز کرتے ہیں اپنے لیے, جو لوگ چوز کرتے ہیں, وہ بہت سوچ سمجھ کے کریں, اور وہ دیکھ کے کریں کہ یار ان لوگوں نے ہمارا فیوچر اور ہمارے بچوں کا فیوچر ڈٹرمن کرنا ہے. اور اگر ہمیں کوئی پسند ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یار اس نے یہ کام ٹھیک کیا تو اس کی تعریف کریں, لیکن اگر لگتا ہے یار یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا تو اس کو کرٹیسائز بھی کریں. لیکن آپ کو پتا نا, آپ نے یہ بہت دس واز اے کیچ, بیکاز آپ نے آن رول آن ریکارڈ کہہ دیا ہے ایجوکیشن کے ساتھ کمٹمنٹ آپ کر چکے ہیں, تو ایک بیوی تو جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ آپ کو چھوڑیں گی نہیں, کیونکہ وہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ سے کام للوا کے, اور میں نے تو خیر سب کو کہا ہے, لیکن آف کورس وی نیڈ پیپل لائک یو. پورا حاضر ہوں. میں نے ریسنٹلی ایک میوزک ویڈیو شوٹ کیا جو پاکستان کا پہلی دفعہ ایسا تھا کہ 40 سے زیادہ آرٹسٹ اکٹھے ہوئے اے پی ایس میں. جو انسیڈنٹ تھا کہ ہم ان بچوں کو, ان کی کاز کو کبھی بھولیں گے نہیں, اور اس سے جتنا بھی جو رائلٹی اکٹھی ہوئی اور جتنا بھی لوگوں نے جس طرح سے بھی ڈونیٹ کیا, وہ سب کا سب ایک اسکول بنانے میں جائے گا. ٹی سی ایف کے ساتھ مل کے میں نے, اور 1 for 1 اسکولز ایک انیشیٹو ہے کہ اسی ایریا میں اتنے ہی اسکولز بنائیں جتنے بچے اس دن شہید ہوئے. اور بڑا خوبصورت آپ نے اس کا اڑیں گے, جی اڑیں گے, اس کا ٹائٹل ہے کہ اڑیں گے ایسے جہاں میں جہاں درد کا کوئی مارا نہ ہو, بے گھر بے سہارا نہ ہو, کوئی ماں سے بچھڑا دلارا نہ ہو, سوا عشق کے کوئی چارہ نہ ہو. واہ, اسی فلاسفی میں میں جیتا. اچھا, اب کچھ کوئک فائر راؤنڈ ہو جائے, کیونکہ اگر علی ظفر صاحب سامنے بیٹھے ہوں تو اور ہم گانا نہ سن کے جائیں تو میرے کرو تو مجھے بخشیں گے نہیں. تو کچھ questions کیا, in fact we'd like you to dedicate a few songs to certain topics. گانا گانا ہی میرا کام. گانا گانا ہی میرا کام ہے. سب سے پہلے تو جی جس کا ہم شکار ہوئے ہیں, لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ, بتی نہ بجھا مجھے لگتا ہے ڈر. یہ گانا ہے. اور ہمارے ذمہ دار اور ہمارے قابل سیاسی لیڈران, پولیٹیشنز, ان پہ چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے, یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹیرے, چل دل میرے.
اور ہمارے پروڈیوسر جیسے جو کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے میں بڑے انٹرسٹڈ ہو, تو بیویوں کے لیے ہسبینڈز کی جانب سے بیویوں کے لیے ان کی عمر کیا ہے؟ ان کی عمر ایسی نہیں ہے کہ وہ پہلی شادی کے بارے میں بھی سوچیں. تو پھر ابھی 25 سے قریب ہیں, لیکن وہ ایک شادی کر بیٹھے ہیں. وہ میری زہرا جبیں تجھے معلوم نہیں, تو ابھی تک ہے ہنسی اور میں جوان, اور تجھ پہ قربان میری جان. اور سچ یہ ہے کہ علی ظفر جیسے اگر نوجوان ہمارے پاس ہوں اور ہمارے پاس اتنے ایسے پتر ہوں جو کہ نام روشن کر کے آ رہے ہیں ساری دنیا میں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا فیوچر بڑا ہی برائٹ ہے. لیکن شاید ہمیں سارے جتنے علی ظفر ہیں ان سب کو ہمیں کنیکٹ کرنا پڑے گا, اکٹھا کرنا پڑے گا, اور بھابھی کو شاید کام پہ لگوانا پڑے گا. ان سب کو بالکل سب کو کام پہ لگوانا پڑے گا, کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. پولیٹیشن سے تو کچھ نہیں کرنا, ہم سب کو کرنا ہے اور مل کے کرنا ہے. اور یہ جو جنریشن ہے, میں پورا امید ہوں یہ ہماری بہت اسٹرانگ جنریشن ہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ, میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ پریویس جنریشن ہیز لیٹ اس ڈاؤن. It is upon us that we don't let our next generation down. Absolutely. لیکن بیچ میں اگر ہالی ووڈ وغیرہ سے آفر آ گئی پھر علی, وہ ساتھ ساتھ کام چلتا رہے گا. آپ کو ساتھ بھی رہیں گے, انٹرٹین بھی کرتے رہیں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کام بھی ضروری ہے. سوسائٹی بنانا, فیوچر بنانا, ملک بنانا, پاکستان کے لیے کام کرنا, بیکاز فرسٹ اینڈ فور موسٹ میں ایک پاکستانی ہوں. ایبسلیوٹلی. اور اس انسپریشنل میسج کو ہم کیوں نہ آپ کے فین کے ساتھ ون آن ون بیسس پہ شیئر کریں. تو وی ہیو اے فین فار یو. اور ہماری رسم ہے اس پروگرام میں, حمزہ اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت زیادہ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے, اور چونکہ بھابھی گھر میں ہیں تو ہم نے سوچا کہ فیمیل فین نام بلوائیں. تو وی ور ویری ویری سینسٹیو, اور ان کی لڑکوں کو ویسے اپنے گھر نہیں آنے دیتا, مذاق کر لڑکوں کو کیوں نہیں. اچھا, میں تھوڑی اسے پہ ہر بات بلیو کر رہی ہوں, میں نہیں آئی ہوں, لیکن یہ جو لڑکا ہے آپ سے بڑا ملنا چاہ رہا تھا تو ہم نے اس کو بلایا ہے. حمزہ آئیں جی, یہ آپ کے جو فین ہیں ان کو آپ پرسنلی بھی کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے, ایک چھوٹا سا گفٹ لینووو کی جانب سے. کیا بات, یہ آپ کے لیے. آپ so much Ali, pleasure to meet you. Actually بہت دفعہ بہت دور سے جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, لیکن the best thing about meeting people in person is کہ نہ وہ ایسا تھا نہ وہ ویسا تھا, بہت زیادہ ڈفرینٹ تھا, بہت زیادہ اچھا تھا. an absolute inspiration for all Pakistanis. اللہ آپ کو اور کامیاب کرے, اور انشاءاللہ ہمارے جتنے ایجوکیشنل جو آپ ایمرجنسی کی بات کریں انشاءاللہ ساتھ مل کے ہم کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. جہاں کہیں رہیں یہ بات یاد رکھیں, جیسے علی نے کہا کہ آپ کی سیرت, آپ کے اعمال, آپ کس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں, یہ لوگ آپ کے بارے میں یاد رکھیں گے. نہ ایوارڈز یاد رکھیں گے, نہ آپ کی بڑی گاڑی, نہ بڑا مکان, نہ آپ کی ڈائمنڈ رنگز, صرف آپ کا اخلاق اور آپ کیا معاشرے کو دے کے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ. اتنی گرمی میں آپ کو کبھی کلف والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. اتنے دیر میں 4 اور فوتگیوں پہ دعائیں کر سکتی تھی. جواب میں آپ کے پورے دیتا تھا. رکھ کے ایک چماٹ میں تم کو لگانے والے ہوں. Turn the damn phone off.